बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। बिल आखिर मुसलमानों का उरूज वापस आ रहा है, खिलाफत उस्मानिया तर्ज का दौर लौट रहा है और नया मुस्लिम वर्ल्ड ऑर्डर धूम मचा रहा है। क्या वाकई मशरिक़ वुस्ता में और मुस्लिम दुनिया में कोई नया इनक़िलाब बर्पा हो रहा है? क्या वाकई अब मुसलमान मुल्कों में जंगें, लड़ाइयाँ, तनाज़ात ख़त्म हो रहे हैं? आपको पता है 3 साल पहले जो गज़ा की लड़ाई शुरू हुई, इसने पूरे मशरिक़ वुस्ता का नक्शा बदल दिया है। ईरान की जंग ने भी अमरीका की रही से ही ताकत का शराजा बखेर दिया है और अब इसराइल ये चाहता है कि वो अपने आप को वसअत दे, बड़ा करे, ग्रेटर बनाए और मुस्लिम स्टेट से मुत्तहिद हो रही हैं कि हमें आपस के इख्तिलाफात को भुलाकर एक होना चाहिए और हमारे मुल्क में जो तनाज़ात हैं, लड़ाइयाँ हैं, उन्हें ख़त्म करना चाहिए। दुश्मन एक ही है, लड़ाइयाँ करवा रहा है और फ़ायदा समेट रहा है। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने लगा हूँ जो आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, वाकई बहुत बड़ा एक तरह से इनकलाब भी आ रहा है, तब्दीलियाँ भी रोनमा हो रही हैं। सबसे पहले आप ये खबर देखें, लीबिया का दौरा किया है तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान ने। लीबिया ये अफ्रीका के मुसलमान मुल्कों का एक सरदार मुल्क है। लीबिया जिसे अफ्रीका में सोने की चिड़िया भी कहा जाता रहा, वो लीबिया जहां लोगों को तालीम मुफ्त मिलती थी, इलाज मुआवजा मुफ्त होता था और यही नहीं, हर लीबिया के शहरी को माहाना बुनियादों पर पैसे भी मिलते थे। 2011 से पहले का जो लीबिया है वो बड़ा ताकतवर, अमीर तरीन लीबिया होता था। आपको पता है लीबिया पर मामर कज़ाफ़ी की हुकूमत रही है। वो मामर कज़ाफ़ी जिसको मगरबी दुनिया डिक्टेटर कहा करती थी, लेकिन वो मामर कज़ाफ़ी अपने लोगों के लिए बड़ा सखी था। उसने हर लीबियाई शहरी को तालीम, इलाज, यहाँ तक कि रिहाइश और हर तरह की ज़रूरी सहूलियात मुफ्त दे रखी थी और जिन लोगों के पास काम नहीं होता था उनको पैसे भी दिए जाते थे और जो यतीम और बेवा औरतें होती थीं उनको भी पैसे मिलते थे और बच्चों की कफालत भी की जाती थी। यानी लीबिया मामर कज़ाफ़ी के दौर में बड़ा अमीर तरीन मुल्क होता था। लेकिन 2011 में अरब बहार के नाम पर खुफिया साजिशें शुरू होती हैं और मामर कज़ाफ़ी की हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाता है और मामर कज़ाफ़ी को हजूम के हाथों मार दिया जाता है। 2011 के बाद लीबिया टूट फूट का शिकार हुआ। 2014 में बाकायदा वहाँ खाना जंगी शुरू हो गई और वो खाना जंगी बढ़ते बढ़ते 2019 और 20 में एक दूसरे बड़े बड़े शहरों पर हमले और कब्जे की मुहिम में जा बदली। लीबिया में बुनियादी तौर पर 2 गिरोह हैं। एक गिरोह मशरकी गिरोह है और एक मगरबी गिरोह है। जो मशरकी गिरोह है उसे खलीफा हफ्तर, जो कि एक लीबिया की फौज का साबिक कमांडर और सिपाही और अफसर रहा है, वो लीड कर रहा है और दूसरा जो गिरोह है मगरब में, जो लीबिया की ऑफिशियल रेकग्नाइज हुकूमत है, वो उसे चला रही है। यानी आप यूं समझें कि लीबिया में एक फौजी गिरोह है जो जनूबी और मशरकी इलाकों पर कब्जा जमाए हुए है और एक गिरोह है जो हुकूमती गिरोह है जिसे आलमी सतह पर तस्लीम किया जाता है, जहां पर तराबलस वहां एक सिटी है, वहां वो कैपिटल है। तो लीबिया के 2 बड़े शहर तराबलस और बिन गाजी में हुकूमत है खलीफा हफ्तर की और तराबलस में हुकूमत है अब्दुल हमीद दबीबा की। तो ये जो लीबिया की तकसीम है, इसने वहाँ खाना जंगी की वजह से बहुत बड़ा नुकसान किया है। मैं आपको लीबिया के बारे में कुछ बड़ी दिलचस्प बातें बताता हूँ, क्योंकि लीबिया कोई आम मुल्क नहीं है। 17.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर इसका रकबा है। जितना बड़ा ईरान है इतना बड़ा लीबिया है और लीबिया ये अफ्रीका के तमाम मुल्कों में सबसे ज़्यादा तेल रखने वाला मुल्क है। तकरीबन 48 बिलियन बैरल तेल है लीबिया के पास। दुनिया के कुल तेल का 3% से 4% तेल लीबिया के पास है और लीबिया दुनिया के अंदर लाइट स्वीट क्रूड ऑयल में मशहूर है। यानी दुनिया में आमतौर पर जो ज़मीन से तेल निकलता है उसको प्रोसेस करने में बड़ा खर्चा आता है। उसके लिए महंगी ऑयल रिफाइनरीज लगानी पड़ती हैं, मुख्तलिफ तरह की प्रोसेसिंग यूनिट्स लगते हैं, बड़ा खर्चा आता है। लेकिन लीबिया का ऑयल इतना ज़बरदस्त है कि बस आप इसे ज़मीन से निकालो, मामूली से प्रोसेस से गुजारो और इसे इस्तेमाल करो। बहुत ज़्यादा ये पसंद किया जाने वाला ऑयल है लीबिया का। और लीबिया में पूरे अफ्रीका बर आज़म में जितना तेल है उन सब मुल्कों में सबसे ज़्यादा तेल लीबिया के पास है।
تقریباً $3.5 ٹریلین سے زائد کا تیل ہے جو کہ پروف شدہ ہے، اور ابھی تو بہت سا صحرا ہے لیبیا کے اندر جہاں تیل کو تلاشی نہیں کیا گیا، اور ممکن ہے، بعض تجزیہ کار یہ کہتے ہیں، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ لیبیا وینزویلا کی طرح تیل رکھنے والا امیر ترین ملک ہے، اور لیبیا میں جو گیس کے ذخائر ہیں وہ تقریباً 53 ٹریلین مکعب فٹ ہیں جو کہ بلینز آف ڈالر کے ہیں۔ تو غرض لیبیا میں آبادی بہت تھوڑی ہے، رقبہ بہت بڑا ہے، اور لیبیا میں تیل گیس کی دولت بے شمار ہے، اور سب سے خاص بات یہ بحیرہ روم کے ساحل پر واقع مسلمانوں کا ملک ہے، اور یہ جو لیبیا ہے یہ یورپ کے لیے بڑا اہم ہے۔ آپ کو پتہ ہے لیبیا میں خانہ جنگی کے بعد اٹلی نے، باقی یورپین ملکوں نے خوب پیسہ لوٹا۔ امریکہ نے معمر قذافی کے تقریباً $100 ارب کے اثاثے ضبط کر لیے، اور لیبیا کے بھی اثاثے ضبط کر لیے۔ جیسے عراق کو لوٹا گیا، جیسے شام کو لوٹا گیا، جیسے آج سوڈان میں جو کچھ سونا وہاں لوٹا جا رہا ہے۔ سوڈان بھی مسلمانوں کا ملک ہے لیکن خانہ جنگی کا شکار ہے۔ تو لیبیا کے جو حالات ہیں ان حالات میں اب تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ اگر آپ تھوڑا ہسٹری میں جائیں گے، میں ایک نام آپ کو بتاتا ہوں، عمر المختار۔ یہ لیبیا کے وہ عظیم عالم دین تھے اور قرآن پڑھانے والے قاری تھے جنہوں نے مزاحمت اور آزادی کے لیے ایک ایسی جنگ لڑی جسے تاریخ میں آج بھی انہیں واریر کہا جاتا ہے، یعنی انہیں صحرا کا شیر کہا جاتا ہے، کہ جس نے افریقہ کے اندر اور پوری دنیا کے اندر جو آزادی کی تحریکیں تھیں ان کو ایک نیا رخ دیا تھا۔ عمر المختار کو آج بھی مسلم دنیا ایک بڑے آزادی پسند لیڈر کے طور پر جانتی ہے۔ ان کا تعلق لیبیا ہی سے تھا۔ بہرحال اب ہوا کیا ہے، لیبیا کے اندر خانہ جنگی چل رہی ہے پچھلے تقریباً 12 سالوں سے۔ اب اس خانہ جنگی کو ترکی ختم کرا رہا ہے۔ ویسے ترکی نے جو مغربی حکومت ہے طرابلس کی، جو لیبیا کی آفیشیل حکومت ہے، اس کو سپورٹ کیا ہے آج تک، اور باغی حفتر یعنی خلیفہ حفتر جو فوجی ہے، جو معمر قذافی کا ماضی میں ساتھی بھی تھا، لیکن پھر یہ قذافی سے الگ ہو گیا، اور الگ ہونے کے بعد یہ امریکہ شفٹ ہو گیا، اور امریکہ سے یہ 2011 میں واپس آیا ہے۔ تو حفتر کے خلاف ترکی لڑتا بھی رہا ہے، لیکن اب ایک ایسی تبدیلی آئی ہے کہ ترکی نے اپنی سیاست کا رخ اور محور بدل دیا ہے۔ حیران کن طور پر ترکی پچھلے 5 سالوں سے اپنی سیاست میں ایسا ایک یو ٹرن لے کر آیا ہے، ایسا ایک ٹرن لے کر آیا ہے کہ جس سے یوں لگتا ہے کہ سارے مخالفین کو ترکی نے اپنے گلے لگا لیا ہے۔ آپ دیکھیں ترکی کے تعلقات امارات کے ساتھ، UAE کے ساتھ نہیں تھے، لیکن امارات کے ساتھ ترکی نے تعلقات بحال کر لیے۔ سب سے زیادہ تقریباً 13 سال سے زائد عرصے تک مصر کے ساتھ ترکی کے تعلقات نہیں تھے، لیکن 2-2.5 سال پہلے ترکی نے مصر سے تعلقات بحال کر لیے، اور ترکی کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بھی کشیدہ تھے، لیکن 4-5 سال پہلے وہ تعلقات بھی بحال ہونا شروع ہو گئے، اور اب تو بڑی اعلیٰ سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ اور اسی طرح سے باغی حفتر یعنی جو لیبیا میں جو علیحدگی پسند گروہ ہے، جسے خلیفہ حفتر کا گروہ کہا جاتا ہے، مشرقی گروہ، اس کے ساتھ ترکی کے تعلقات نہیں تھے، لیکن اب ان کے ساتھ تعلقات بحال ہو گئے ہیں۔ حاکان فیدان نے خلیفہ حفتر سے ملاقات کی، خلیفہ حفتر کے بیٹے ہیں صدام حفتر اور باقی، ان سے ملاقاتیں کی ہیں، اور خلیفہ حفتر کی جو فوج ہے ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، اور وہاں عمر المختار جو عظیم مجاہد لیڈر تھے جنہوں نے اٹلی کے خلاف مزاحمت کی تھی، ان کے مزار پر انہوں نے حاضری بھی دی، اور پھر واپسی پر انہوں نے طرابلس میں جو لیبیا کی حکومت ہے عبدالحمید دبیبہ کی، ان سے ملاقات کی، اور لیبیا میں خانہ جنگی ختم کرانے اور مشترکہ ایک یکجا متحدہ حکومت بنانے کے لیے زور ڈالا۔ ترکی کے جو وزیر خارجہ ہیں حاکان فیدان، یہ بڑے زبردست قسم کے ماہر آدمی ہیں، اور ان کو مسلم دنیا میں نئے اتحاد کا انجینئر قرار دیا جا رہا ہے۔ حاکان فیدان یہ ترکی کی خفیہ انٹیلیجنس ایجنسی میں تقریباً 13 سال سے 16 سال تک کام کر چکے ہیں، ان کے چیف رہے ہیں، MIT کے چیف رہے ہیں، اور یہ اب وزارت خارجہ میں بھی 2-2.5 سے 3 سالوں سے موجود ہیں، اور یہ ترک صدر طیب اردگان کے جانشین سمجھے جاتے ہیں۔ یہ جو مکہ معاہدہ ہوا ہے، جسے مکہ ڈیفنس الائنس کا نام دیا گیا، مکہ اتحاد بھی کہا جاتا ہے، پاکستان، ترکی، سعودی عرب، اس کے پیچھے اصل جو شخص ہے وہ یہی حاکان فیدان ہے۔ اور یہ جو ترکی کی سیاست میں ڈرامائی تبدیلیاں آئی ہیں کہ مصر سے تعلقات بحال ہو گئے، لیبیا میں باغی حفتر گروہ سے تعلقات بحال کر لیے، اور اسی طرح سے UAE اور سعودی عرب باقی دیشوں سے، یہ بھی سب ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کی انجینئرنگ کا حصہ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حاکان فیدان بڑے زبردست قسم کے آدمی ہیں، اور انہیں مستقبل میں اردگان کا جانشین بھی قرار دیا جاتا ہے، اور یہ اسرائیل اور ان کی چالوں کو، یورپین چالوں کو ایک طرح سے اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ بہرحال آپ کو پتہ ہے ترکی نے 40 سال کے بعد جو کرد علیحدگی پسند تھے ان سے بھی صلح کر لی،
اور ان کو معاف کر دیا، ان کو جیلوں سے رہا کرنا شروع کر دیا ہے اور ان کو کہا کہ تم ہتھیار پھینک دو۔ اب ترکی کیا کرنے جا رہا ہے؟ اگرچہ ترکی کی جو سیاست ہے وہ خلافت عثمانیہ، اوٹومان امپائر یا اوٹومان ایرا کے گرد گھومتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ترکی آج بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہم جو 500 سال سے اوٹومان امپائر کے ذریعے سے دنیا پر حکومت کر رہے تھے، ہمیں اپنا وہ دور آج بھی واپس لانا ہے کسی نہ کسی انداز سے۔ تو ترکی دراصل چین کی جو اسٹریٹجی ہے، حکمت عملی ہے، اس کو اپنا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے چین آج تک کسی ملک سے براہ راست جنگ نہیں لڑا ہے۔ چین کسی ملک سے جنگ نہیں لڑتا ہے، لیکن جنگ کے باوجود چین دنیا کا سپر پاور بن گیا۔ یعنی سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور آپ جیت جائیں، اس سے بڑا کمال کیا ہوگا؟ چین وہی کر رہا ہے۔ چین براہ راست امریکہ سے نہیں لڑتا ہے، لیکن چین نے ایران کے ذریعے سے امریکہ کو شدید نقصانات پہنچائے ہیں۔ چین نے ایران کے ذریعے سے امریکہ کو ہرایا ہے، اور اسی طرح سے چین پوری دنیا میں مختلف انداز میں امریکہ کو پیچھے دھکیل کر دنیا میں سپر پاور بن رہا ہے۔ تو یہ جو تبدیلیاں ہیں، یہ ایک طرح سے چین کا وہ خاموش انقلاب ہے تاکہ وہ پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لے لے۔ تو ترکی بھی چاہتا ہے کہ ہمیں لڑائی کرنے کی بجائے، ہمیں آمنے سامنے آنے کی بجائے، ہمیں خاموشی سے اپنا کام کرنا چاہیے، اپنے آپ کو طاقتور بنانا چاہیے اور اپنی حدود کو، اپنی طاقت کو پھیلانا چاہیے۔ آپ دیکھیں آج ترکی 12 ارب ڈالر کا ایک سال میں اسلحہ بنا کر بیچ رہا ہے۔ ترکی مسلمانوں کا وہ ملک بن چکا ہے جس نے پہلا مسلمانوں کو جنگی جہاز کا آن بنایا ہے، جو کہ 5th جنریشن فائٹر جیٹ ہے، F-35 سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ اور ڈرون میں ترکی چائنا کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، اور جدید میزائل ICBM انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل 6000 سے 10,000 کلومیٹر رینج والا میزائل ترکی بنا چکا ہے اور مسلمانوں کو ایک صف میں متحد کر چکا ہے۔ پاکستان، ترکی، سعودی عرب، ان کا جو الائنس بنا ہے یہ کوئی معمولی الائنس نہیں ہے، اور اسرائیل اس اتحاد سے گھبرا رہا ہے۔ اسرائیل کو بڑا غصہ ہے کہ ترکی مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کو جوڑ کر، یہ دراصل ہمارے خلاف ہے ایک بہت بڑی فائنل لشکر کشی کی مہم ہے، اور یہ مسلمانوں کا نیا ورلڈ آرڈر ہے، اور یہ نیو اوٹومان ایک طرح سے دور کا آغاز ہے۔ یہ اسرائیلی میڈیا پر روزانہ باتیں کہی جاتی ہیں۔ بہرحال اگر سارے مسلمان ملک آپس کے اختلافات بھلا دیں اور جو ان کے درمیان تقسیم ہے، باہمی تنازعات ہیں، ان کو ختم کر دیں، تو جتنی دولت مسلمان ملکوں میں ہے اتنی شاید ہی کہیں اور ہو، اور وہ خوشحالی، وہ انقلاب آئے کہ ہمیشہ مسلمانوں کو مختلف طرح کے تانے دیے جاتے ہیں کہ کئی یورپی ممالک اور عرب ملک پس پردہ خفیہ طور پر ایران سے رابطے کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات، یونائٹڈ عرب ایمریٹ کے 2 جہاز ایران پہنچے ہیں الگ الگ دنوں میں، اور ان میں UAE کے آفیشل موجود تھے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ UAE کے حکام خفیہ طور پر ایران آتے ہیں، ایرانی حکام سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور ان سے منت سماجت کرتے ہیں کہ آپ ہمارے جہازوں پر سمندر میں حملہ نہ کریں، ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں، ہم آپ سے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، اور ہماری سرزمین آئندہ امریکہ یا کوئی بھی آپ کے خلاف استعمال نہیں کرے گا۔ جو ہوا سو ہوا، ماضی کی غلطیاں معاف کی جائیں، آئندہ کے لیے سنبھل کر دونوں طرف سے چلنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے UAE پر سب سے زیادہ ایران نے حملے کیے تھے شروع میں، بعد میں UAE نے پھر ایران سے رابطے کیے اور ایران کے ساتھ صلح صفائی کی، اور اب مسلسل UAE یعنی اماراتی حکام کے وزٹ ایران کے سامنے آ رہے ہیں اور ان سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں ایران کے حکام سے، اور خبریں یہ بھی ہیں کہ آبنائے ہرمز کے مسئلے پر امارات بھی پس پردہ ایران کو کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں، آپ آبنائے ہرمز کو کنٹرول کریں، امریکہ ہم پر دباؤ ڈالے ہوئے ہے، اس لیے آپ ہمیں آئندہ مت ٹارگٹ کریں۔ تو یوں علیحدہ علیحدہ ایران سے رابطے ہو رہے ہیں عرب ملکوں کے۔ قطر بھی اسی حوالے سے رابطہ کر چکا ہے، سعودی عرب کے ویسے ہی رابطے ہیں، اور اسی طرح سے جو یورپی ممالک ہیں وہ بھی ایران سے رابطہ کر رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز میں آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں، ہمارے جہازوں کو کم سے کم گزرنے دیں، ان کو ٹارگٹ نہ کریں۔ جرمنی، بیلجیم، اٹلی، فرانس، یہ 4 بڑے ملک ہیں جن کے اعلیٰ حکام کے ایرانی حکام سے رابطے ہوئے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں، امریکہ کے ساتھ نہیں ہیں، آپ کے خلاف جنگ میں شامل نہیں ہیں، لہٰذا ہمارے جہازوں کو ایران سمندر میں نشانہ نہ بنائے۔ کہاں گئی امریکہ کی طاقت؟ کہاں گیا امریکہ کا اتحاد جو ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ نے اتارنا تھا؟ لیکن اب کوئی بھی امریکہ کے ساتھ مل کر ایران سے لڑنے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اگر ہم ایران سے بھیڑیں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے، کیونکہ آبنائے ہرمز میں ہمارے تیل کے جہاز، تجارتی جہاز کیسے گزریں گے؟ دوسری طرف
آج کی ایک اور بڑی خبر جس نے امریکہ کی فوج کی اندرونی حقیقت کو بے نقاب کر دیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ امریکہ نے اپنا جنگی بیڑا ابراہم لنکن ایران کے خلاف جنگ میں اتارا تھا 250 دن پہلے۔ 250 دن ہو چکے ہیں امریکہ کا جنگی بیڑا ابراہم لنکن وہ ایران کے خلاف سمندر میں کھڑا ہوا ہے۔ اب اس ابراہم لنکن پر آنے والے جو امریکی فوجی تھے وہ دماغی طور پر پاگل ہو چکے ہیں اور جسمانی طور پر ان کی جسم اور صحت بگڑ چکی ہیں۔ صورتحال اتنی پیچیدہ ہے کہ امریکی فوجی جو باہری بیڑوں پر ایران سے لڑنے آئے تھے وہ اپنی جان کے دشمن بننے لگے ہیں۔ ایسی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ کچھ اٹیمپٹ ہوئی ہیں کہ امریکی فوجی پریشان ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مارنا چاہتے ہیں، خودکشیاں کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے کچھ نے تو اپنے آپ کو سمندر میں گرانے کی، ڈبونے کی کوشش کی ہے۔ 60+ ایسی اٹیمپٹس ہوئی ہیں جس میں امریکی فوجیوں نے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی، اور امریکی فوجیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں خوراک ٹھیک نہیں ہے، ہم بھوکے رہتے ہیں، سمندر کے ماحول کی وجہ سے ہمارے اندر مختلف طرح کی بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں اور ہمیں مسلسل ہم سے کام کروایا جا رہا ہے اور ہمیں فضول کی جنگ میں الجھایا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم دماغی طور پر پریشان ہیں۔ اور امریکی فوجیوں کے جو گھر والے ہیں، جو رشتہ دار ہیں، فیملیز کے لوگ ہیں، وہ امریکہ میں احتجاج کر رہے ہیں کہ 250 دن ہو گئے ہیں، ہمارے فوجیوں کو جو ایران کی جنگ کے محاذ پر ہیں انہیں واپس بلایا جائے، یہ بے مقصد جنگ بند کی جائے۔ اب آپ تصور کریں، امریکہ نکلا تھا ایران کو فتح کرنے، ایران پر قبضہ کرنے، ایران کی آبنائے ہرمز چھیننے اور ایران کے تیل کے جزیروں پر، اور اسی طرح سے ایران کی حکومت کو گرا کر، نظام کو بدل کر وہاں پورے ایران پر وینزویلا کی طرح قبضہ کرنے نکلا تھا۔ جیسے 3 جنوری 2026 کو وینزویلا پر امریکہ نے قبضہ کیا تھا، ایسے ہی امریکہ ایران پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، لیکن یہاں امریکہ آ کر پھنس گیا ہے، اور ایسا برے طریقے سے پھنسا ہے کہ تھکا دینے والی جو جنگ ہے اس نے امریکہ کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ آج ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی یہ تازہ سٹیٹمنٹ ابھی آئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ کئی سالوں سے، طویل عرصے سے غلط انٹیلیجنس معلومات پر کان دھر کر عمل کر رہا ہے۔ ایران کی جنگ واضح مثال ہے کہ ایران کی جنگ امریکہ نے چھیڑی موساد ایجنسی کی وجہ سے، اسرائیل کی وجہ سے، اور غلط انٹیلیجنس معلومات پر یقین کیا اور کہا کہ ایران کو ہم فتح کر لیں گے 2-4 دنوں میں، 8 ہفتے میں بمباری کریں گے، ایران فتح ہو جائے گا۔ یہ امریکی صدر ٹرمپ کا پلان تھا۔ غلط انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر ایران کی جنگ چھیڑی اور وہ ایران کی جنگ امریکہ کے گلے پڑ گئی، ایرانی وزیر خارجہ کہتا ہے۔ اب امریکی صدر ٹرمپ کو غلط انٹیلیجنس معلومات دی جا رہی ہیں اور امریکہ غلط انٹیلیجنس کی بنیاد پر وہ آبنائے ہرمز پر قبضہ کرنے کی مہم پر ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے امریکہ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، سنبھل جاؤ، باز آ جاؤ، اور جعلی خبروں سے زیادہ جعلی انٹیلیجنس معلومات سے امریکہ کو محتاط رہنا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے لکھا، اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور زمین کی ہر طاقت سے رب بڑا ہے اور ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے۔ یہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی سٹیٹمنٹ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اسرائیل جو بار بار کہتا ہے کہ ایران کو فتح کر لیا جائے گا، ایران کے بارے میں یہ معلومات ہیں، وہ غلط ہیں، انٹیلیجنس درست نہیں ہے ایران کے بارے میں، یہ ایرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ابھی امریکی میڈیا پر آج بھی ایک خبر چھپی ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کے جس جہاز کو بدلا گیا تھا انقرہ ترکی میں، کیونکہ خطرہ تھا کہ کہیں شولڈر میزائلوں سے امریکی صدر کے جہاز کو ٹارگٹ کیا جائے گا، ایران ٹارگٹ کرے گا، وہ انٹیلیجنس جو تھریٹ تھا وہ اسرائیل نے دیا تھا امریکہ کو۔ اور آج خبر آئی ہے امریکی میڈیا پر کہ CIA کو ڈاؤٹ تھا کہ ایران ایسا کام نہیں کر سکتا ہے، اور جو اسرائیل نے انٹیلیجنس تھریٹ بھیجا ہے ٹرمپ کو مارنے والا، یہ جہاز کو ہٹ کرنے والا، یہ اتنا وہ ریلائبل نہیں ہے، یہ اتنا اس کے اندر اتنی پاور نہیں ہے۔ تو آپ تصور کریں، ایرانی وزیر خارجہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اسرائیلی انٹیلیجنس معلومات جو کہ غلط ہیں ان کی بنیاد پر فیصلے کر رہے ہو امریکہ، یہ تمہارے لیے وبال جان بنے گا، اس لیے باز آ جاؤ۔ بہرحال مزید خبریں آپ کو بتائیں گے۔ آج کی تازہ بڑی خبر ہے، ایران کا فوجی جنرل ہے، پاسداران کا ترجمان، اس نے ایک بیان میں کہا کہ اب ایران نے ایک نئی اسٹریٹجی اپنائی ہے، اور وہ اسٹریٹجی ہے کہ امریکہ کو تھکا کر مارا جائے، یعنی لمبی جنگ میں الجھایا جائے اور جنگ کو اتنا طول دیا جائے کہ امریکہ کے فوجی ہار جائیں، تھک جائیں، جیسے کہ امریکی فوجی جو باہری بیڑوں پر ہیں وہ خودکشیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک ایران کی باسیج فورس ہے جو کہ اندرونی فوج ہے، اس کا کمانڈر نیا مقرر ہوا ہے حسین طائب، اس نے بیان میں کہا ہے کہ آبنائے ہرمز چھیننے میں امریکہ ناکام ہو چکا ہے، آبنائے ہرمز پر ایران کا مکمل کنٹرول ہے، امریکہ کو ایران نے ایک طرح سے بدترین قسم کی شکست سے دو چار کر دیا ہے۔ اسی طرح سے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے معاون ہیں اور ان کے قانونی امور میں نائب صدر بھی ہیں مجید انصاری، انہوں نے بیان میں کہا کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور جنگ کے اہداف اور مقاصد بھی ایران اچیو کر رہا ہے۔
اور کئی اہداف حاصل کر لیے گئے ہیں، اور خطے کے ممالک کے ساتھ نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی پڑوسی ملکوں کے ساتھ نئے تعلقات قائم ہو رہے ہیں جو باہمی دفاعی تعاون پر مبنی ہیں، اور اگر کوئی ایران کے اندر سے شرنگیزی کرے گا اور خطے کے ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات میں رکاوٹیں ڈالے گا تو ان سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کئی عرب ملک اب ایران سے سیپریٹلی رابطہ کر رہے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ کئی ممالک ہیں جو ایران سے رابطہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہماری آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے، تو ایران اب امریکہ کو چھوڑ کر ہر ملک سے الگ الگ تعلقات بنا رہا ہے۔ تو یہ ایران کے بقول بڑی اچیومنٹ ہے، اور کوئی ایران کے اندر سے اگر ہارڈ لائنر سخت گرد قسم کا شخص اس کو خراب کرتا ہے ان مذاکرات کو، تو پھر اس سے نمٹا جائے گا۔ ایک اور بڑی خبر، ایران کے پارلیمنٹ کے رکن ہیں علی رضا سلیمی، انہوں نے بیان میں کہا کہ آبنائے ہرمز ایران کے لیے ایٹم بم سے زیادہ کارآمد ہے، ویلیوبل ہے، اور اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس آبنائے ہرمز کا کنٹرول ہماری گرفت میں ہے، اور ہم اس کے ذریعے سے امریکہ سے کسی بھی ملک سے جنگی نقصانات پورے کروا سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اپنی معاشی ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین کرام، آج کی ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ امریکی فوجی ادارے سینٹ کام نے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ نے ایران کا باہری محاصرہ سخت کر دیا ہے۔ اب تک امریکہ نے 59 جہازوں کا راستہ بدلوایا ہے، یعنی وہ جہاز جو ایران آ رہے تھے یا جا رہے تھے، ان جہازوں کو ایران جانے سے امریکہ نے روکا ہے۔ ان میں سے 3 جہاز جنہوں نے بات نہیں مانی ان کو نکارہ کر دیا، یعنی بمباری کر دی اس پر، اور 2 ایسے جہاز بھی تھے جو ایران جا رہے تھے جن پر امریکی فوجیں سوار ہوئیں، اتریں، اور ان کی مکمل طور پر جانچ پڑتال بھی کی ہے۔ یہ ناظرین کرام، ان خبروں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ، ابھی آج بھی رائٹرز نیوز ایجنسی نے یہ رپورٹ دی ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کہتا ہے کہ آبنائے ہرمز پر ان کا قبضہ ہے، لیکن ایران کہتا ہے کہ آبنائے ہرمز ہماری کنٹرول میں ہے، اور کوئی جہاز یہاں ہماری مرضی کے بغیر نہیں گزر سکتا ہے۔ اور صرف 6-7 جہاز جو ایران کی اجازت سے گزرے ہیں وہ 24 گھنٹوں میں گزرے ہیں، اس کے علاوہ کوئی جہاز نہیں گزر رہا ہے۔ دنیا کا تیل بند پڑا ہوا ہے، دنیا میں تیل کی کمی واقع ہو چکی ہے، اور امریکی صدر ٹرمپ لمبے لمبے دعوے کر رہا ہے کہ آبنائے ہرمز ہماری گرفت میں ہے اور ہم نے ایران کو ہرا دیا ہے۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ ایران کا باہری محاصرہ سخت کر رہا ہے تاکہ ایران معاشی طور پر ٹوٹ جائے، لیکن ایران یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس امریکہ سے نمٹنے کے ایک نہیں کئی راستے ہیں۔ ہم پڑوسی ملکوں کی سرحدوں سے زمینی تجارت دنیا کے ساتھ کر رہے ہیں اور اپنا تیل بھی بیچ رہے ہیں، لیکن امریکہ جو کر رہا ہے وہ امریکہ کے لیے مہنگا ثابت ہو رہا ہے، جیسا کہ امریکی فوجی جو باہری بیڑوں پر موجود ہیں، باہری ناکہ بندی کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی ایران کی جنگ جیت رہا ہے اور امریکہ اس دلدل میں دھنسا ہوا ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کر دیں، واٹس ایپ کر دیں تاکہ ویڈیوز کو مزید اچھا اور بہتر بنایا جائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔